बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि जैसे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है मुद्दत पूरी करने के लिए, इसी तरह पाकिस्तान में जो थर्ड टियर है गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट्स की मुद्दत को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और 2019 में पीटीआई गवर्नमेंट ने गैर आइनी तौर पे पंजाब के 58,000 से ज़्यादा मुंतख़ब बल्दियाती नुमाइंदों को बरतरफ कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि जिस अंदाज में इन बल्दियाती मुंतख़ब नुमाइंदों को बरतरफ किया गया है, इस तरह तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं बरतरफ किया जाता। और मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने इस हक़ के लिए तकरीबन पौने 2 साल अदालती जंग लड़ी और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस की सरबराही में इन बल्दियाती इदारों को बहाल किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखा कि ये इदारे उसी हालत में बहाल होंगे जिस हालत में ये बरतरफ होने से पहले थे। लेकिन आज 7 अप्रैल हो चुकी है, तकरीबन 2 हफ्ते हो चले हैं। हुकूमत पंजाब इमरान नियाज़ी साहब की हदायत पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करने से इनकारी है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 190 वाज़े तौर पे तमाम एग्जेक्टिव इदारों को पाबंद करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत करेंगे, इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट काम करेंगे। पाकिस्तान के तमाम हुकूमती इदारे पाबंद हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट हदायत दे वो उसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मैं चीफ जस्टिस साहब को इल्तमास करना चाहता हूँ कि वो बल्दियाती इदारे जिन्हें आपने बहाल किया था, उनके अपने इदारों के दफ्तर उन पर बंद कर दिए गए हैं। ये बल्दियाती नुमाइंदे खुले मैदान में, लॉन में, सड़क पे बैठकर अपने इजलास कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत पंजाब सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों पर अमल दरामद से इनकारी है। इसलिए वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं, तौहीन अदालत कर रहे हैं, तौहीन आईन पाकिस्तान कर रहे हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे इस हुक्म अजूली का नोटिस ले और तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जाएँ। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और उन अफसरान को जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद के आगे रोड़े अटका रहे हैं। दूसरी तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि फ़िलफ़ौर ये इदारे अपने फ़राइज़ संभालें, ये मुंतख़ब बल्दियाती इदारे अपने दफ़ातर संभालें और आवाम की खिदमत का फ़रीज़ा सरअंजाम दें, आज इनको इन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की हदायत पर इन इदारों के दरवाज़े सील कर दिए गए हैं। इन इदारों के फ़ंड्स को बेदरेग ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए पीटीआई के नुमाइंदों के ज़रिए खर्च किया जा रहा है।
اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان بلدیاتی اداروں کے جو فنڈز پی ٹی آئی کے ذمے یا پی ٹی آئی کے ذریعے استعمال کیے گئے ہیں ان کی ریکوری کا بھی حکم جاری کیا جائے، چونکہ ان فنڈز کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ خرچ کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ اس حکم عزولی کا جو پنجاب حکومت وزیر اعظم کے کہنے پہ کر رہی ہے فوری نوٹس لے گی، ان کے خلاف کارروائی کرے گی، چونکہ آرٹیکل 190 پابند کرتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پہ فی الفور عمل درآمد کیا جائے۔ ایک طرف یہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، دوسری طرف پنجاب حکومت نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تمام بلدیاتی اداروں کے وہ منتخب چیئرمین جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کی کارروائی تیز کر دی ہے۔ یہ ان چیئرمینز کو دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ منتخب چیئرمین ان کے جھوٹے مقدموں سے اور جھوٹی کارروائیوں سے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں گے۔ مسلم لیگ نون کا کوئی منتخب نمائندہ حتیٰ ایک ورکر بھی اپنی جماعت اور نظریے سے وفاداری تبدیل کرنے کا نہیں سوچ سکتا، لیکن ہم نے مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹیریٹ میں ان انتقامی کارروائیوں کی مانیٹرنگ کے لیے سیل قائم کر دیا ہے۔ میں تمام مسلم لیگ نون کی تنظیموں، بلدیاتی نمائندوں اور اراکین صوبائی اور قومی اسمبلیوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کوئی سرکاری افسر اپنی پیشہ وارانہ ڈیوٹی سے تجاوز کرتا ہوا پی ٹی آئی کا اہلکار بن کے یا عمران خان کا ذاتی ملازم بن کے کسی قسم کی انتقامی کارروائی کرتا ہے تو اس کی تفصیل اور اس کا ثبوت مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹیریٹ 180H ماڈل ٹاؤن میں بھیجیں۔ اور میں پاکستان کی سول سروس سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہ افسران جو مقابلے کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں، آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، آپ پی ٹی آئی کے جیالے یا سیاسی کارکن نہیں ہیں۔ جو سرکاری ملازم ریڈ لائن کراس کرے گا اپنے سرکاری فرائض کے اندر، جو سرکاری ملازم جھوٹے انتقامی مقدمات کو فالو کرے گا، انشاءاللہ تعالی جب یہ حکومت جائے گی تو ایک کمیشن قائم کیا جائے گا اور وہ کمیشن ایسے افسروں سے پاکستان کی سول سروس کو پاک اور صاف کرے گا جو آئین اور قانون کی بجائے کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار بن کے جھوٹے اور انتقامی مقدمات بناتے ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں، چاہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، چاہے وہ پروونشل مینجمنٹ سروس ہے، چاہے وہ پولیس سروس آف پاکستان ہے، چاہے وہ کوئی حکومت پاکستان کا کیڈر ہے یا ایکسٹرا کیڈر، ایکس کیڈر جو پوسٹیں ہوتی ہیں، کوئی بھی سرکاری ملازم اپنے قانونی مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرے گا، اور جو افسران ایسا کریں گے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایسے سیاسی ملازموں کو قانون کے مطابق کارروائی کر کے ان کی سرکاری نوکری سے علیحدہ کیا جائے گا تاکہ وہ باقاعدہ پی ٹی آئی میں شامل ہو کے سیاست کر سکیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرکاری ملازمت بھی کریں اور سیاست بھی کریں۔ پاکستان کی سول سروس کی اکثریت فرض شناس افسروں پہ مشتمل ہے، اور مجھے
اس کا ذاتی مشاہدہ ہے۔ ان افسروں نے چاہے سی پیک تھا، چاہے کوئی ترقیاتی منصوبہ تھا، بہت جاں فشانی کے ساتھ ملک کی خدمت کرتے ہوئے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ یہ افسر جو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت میں ثانی نہیں رکھتے، جن کی اکثریت اپنی ڈیوٹیز کو آئین اور قانون کے مطابق ادا کرتی ہے، ان کے لیے یہ چند مٹھی بھر افسران جو سیاسی جماعت کا اعلی کار بنتے ہیں، کالی بھیڑیں بن کے پوری سول سروس کو بدنام کرتے ہیں۔ لیکن ہم ایک پروفیشنل سول سروس پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو بھی عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے اہلکار ہیں، سیاسی افسران، ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ اپنی ڈیوٹی آئین اور قانون کے مطابق ادا کریں۔ لیکن اگر آپ انتقامی کارروائیوں میں، جھوٹے مقدمات میں، مسلم لیگ نون کی کردار کشی میں ملوث پائے گئے تو یقین رکھیے یہ حکومت جو اب ڈوب رہی ہے، یہ حکومت جو جا رہی ہے، آپ نے اس کے لیے اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا کے گھاٹے کا سودا کیا۔ ایسے لوگوں کو جو سیاست میں ملوث ہوتے ہیں، سول سروس میں برداشت نہیں کیا جائے گا، اور باقاعدہ قانون کے تقاضے پورے کر کے، جیسے میں نے کہا کہ ان سے، ایسی کالی بھیڑوں سے پاکستان کی سول سروس کو صاف کر کے انہیں کہا جائے گا جاؤ پی ٹی آئی کے اندر جاؤ اور بنی گالا کے دفتر میں جا کے کام کرو۔ تمہارا کام سرکاری دفاتر میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹس میں ہے۔ تو اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ سرکاری افسران جو اس طرح کے انتقامی کارروائیوں میں ملوث ہیں، وہ اپنی اصلاح کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے پیشہ ورانہ بنیادوں پر پروفیشنلزم کے ساتھ اپنا اپنا کام کریں، اور انہیں سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو سیکیورٹی کا کام کرنا چاہیے، ہمارے انتظامی اداروں کو انتظامی معاملات تک محدود رہنا چاہیے، ہمارے جوڈیشل ادارے جسٹس ڈسپینس کریں، اور سیاست جو ہے وہ سیاستدان کریں۔ اگر کسی سرکاری افسر کا دل چاہتا ہے تو وہ استعفیٰ دے اور آ کے الیکشن لڑے، وہ سیاست کرے، اسے ہم خوش آمدید کہیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ڈی سی ایس پی کی کرسی بھی ہو، سیکٹری کی کرسی بھی ہو، اینٹی کرپشن کے ڈی جی کی کرسی بھی ہو، اور آپ سیاست کریں۔ یہ کام نہیں چلے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو جھوٹے مقدمے بنانے کا سلسلہ ہے، یہ بند ہوگا۔ اور آخر میں پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ ضرور کہوں گا کہ وہ قانون اور آئین شکنی کی روش ترک کرے، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں 24 گھنٹوں کے اندر تمام بلدیاتی ادارے بلدیاتی نمائندوں کے سپرد کیے جائیں۔ پنجاب کے ساتھ جو پی ٹی آئی امتیازی سلوک کر رہی ہے، عمران صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا بھی اب پنجاب کی ترقی کے برابر آ گیا ہے۔ تو ایک بات تو آپ نے تسلیم کی کہ پنجاب مسلم لیگ نون کی حکومت کے نتیجے میں خیبر پختونخوا سے آگے تھا، جہاں آپ کی حکومت تھی، اور اب آپ نے 3 سال سے پنجاب کو وسیم اکرم پلس کی زنجیریں لگا کے پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہے، اور آگے بھاگنے والے کو پیچھے دھکیل دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کو برابر لے آئے ہیں۔ آپ نے خیبر پختونخوا کے عوام کا بھی استحصال کیا ہے۔ اسی لیے اب خیبر پختونخوا کے عوام بھی مسلم لیگ نون کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نوشہرہ کا الیکشن اس بات کا ثبوت ہے، اور انشاءاللہ تعالی کراچی میں بھی مسلم لیگ نون جیتے گی، چونکہ اب سب پاکستان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس ملک میں ترقی کا نام مسلم لیگ نون ہے۔
بہت شکریہ۔ اسد اقبال صاحب، کل پی ڈی ایم سے ایک جماعت اے این پی علیحدہ ہوئی ہے اور انہوں نے بڑے سنگین الزامات بھی عائد کیے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک ایجنڈے پہ چل رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کا بھی بڑا سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیے، میں نہیں چاہتا کہ ہم اپوزیشن کی کسی جماعت کے بارے میں بات کریں۔ ہمارا مقابلہ عمران خان اور اس جعلی نظام سے ہے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ کراچی کے ضمنی الیکشن میں اے این پی نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری ہر ممکن کوشش رہی اور ہم نے اس کے لیے قربانی دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنایا گیا تو ہماری خواہش نہیں تھی۔ ہمارے اتحادی جماعت نے تجویز دی کہ آپ ان کو وزیر اعظم کا امیدوار بنائیں، لیکن وہ اتحادی جماعت پیچھے ہٹ گئی۔ ہم نے تو پھر بھی اتحاد قائم رکھا۔ صدر کے لیے ہم نے پوری کوشش کی کہ صدر کے لیے اپوزیشن کا ایک امیدوار ہو۔ اس وقت اپوزیشن سے ہی تقسیم کی گئی، لیکن ہم پھر بھی قائم رہے۔ ہم نے ہر سیٹ بیک کے باوجود اپوزیشن کے اتحاد کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اگر پی ڈی ایم سے کوئی جماعتیں علیحدہ بھی ہوئی ہیں تو ہم وسیع تر اپوزیشن کے اشتراک کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ پی ڈی ایم کا راستہ ایک نظام کی تبدیلی کا راستہ ہے۔ جو تھوڑا کمزور ہے، جس کا سٹیمنا پورا نہیں، وہ شاید ہمارے ساتھ اس رفتار سے نہ دوڑ سکے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اس سمت میں نہیں چلنا چاہتا۔ کوئی تیز چلنا چاہتا ہے، کوئی آہستہ چلنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپوزیشن کی وسیع تر جو اشتراک ہے اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ ہمیں ضرور افسوس ہے کہ ہماری دو جماعتوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، لیکن ہم اپوزیشن جماعتوں پر بیان بازی کی بجائے اپنی توپوں کا رخ عمران خان اور اس نظام کی طرف رکھیں گے۔ سر، اسد صاحب، آج پیپلز پارٹی کی طرف سے 2-3 اسٹیٹمنٹ باقاعدہ ایشو کیے گئے ہیں، جن میں مریم نواز صاحبہ کی، شاہ حقان واسی صاحب کی ذات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان کا یہ کلیم ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے بانی پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو ہے، مسلم لیگ نون اس کا کریڈٹ نہ لے، اور ہم جو ہے ہم ہی پی ڈی ایم ہے اور ہم اس کو آگے چلائیں گے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں کسی متنازع بیان کو نہیں دینا چاہتا۔ پی ڈی ایم کا وارث وہ ہے جو پی ڈی ایم کے فیصلوں کی پاسداری کرتا ہے، اور جو پی ڈی ایم کے فیصلے نہ مانے وہ پی ڈی ایم کا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اس موقع پہ بختیار بھٹو صاحبہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد کووڈ سے صحتیاب کرے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا سر، یہ بتائیے گا کہ اب جو آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جہانگیر ترین کی طرف سے عمران خان کو ایک واضح اشارہ دیا گیا ہے، اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے، جہانگیر ترین صاحب کے لیے میری صرف اتنی عرض ہے، یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے، یہ اپنے ہر محسن کو ڈنگ مارتا ہے۔ نواز شریف نے شوکت خانم کے لیے زمین دی، پیسہ دیا۔ اگر نواز شریف صاحب زمین اور پیسہ نہ دیتے، یہ آج بھی شوکت خانم کی فائلیں لے کے پھر رہا ہوتا، کاغذوں میں حقیقت نہ بنتی۔ نمل کالج کے لیے شہباز شریف صاحب نے زمین دی۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، میں وزیر تعلیم تھا 2008 میں، ہم نے جا کے اس کے لیے گرانٹ فراہم کی۔ اگر شہباز شریف، یوسف رضا گیلانی اور میں گرانٹ نہ دیتے تو نمل کالج کبھی نہ کھڑا ہوتا۔ اسی طرح جس نے عمران خان کے ساتھ نیکی کی ہے، عمران خان نے اس کی کمر میں چھرا گھونپا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، اور مجھے انتظار ہے کہ یہ اپنے سلیکٹرز کو ڈنگ کب ماریں گے۔